जेल में जितने कैदी होते हैं, इन सब की कहानियाँ जुदा जुदा और अलग अलग हैं, और ये अपनी कहानियाँ मौका बे मौका एक दूसरे को सुनाकर दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करते हैं। ये जिंदा रहने, कठिन वक्त को आसान करने, दाद वसूल करने और ख़ुद को सबसे मुनफरिद करने का बहाना भी हैं। ये कहानियाँ जहाँ जिंदा रहने का दर्द देती हैं, वहाँ इबरत का सामान भी मुहैया करती हैं। यही नहीं, हमारे मुआशरे में मौजूद नाइंसाफ़ी, जुल्म व जबर, फ़रेब और खोखलेपन की भी निशानदही करती हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, आइए जेल सीरीज़ के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है कठपुतली। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने हैरत से नज़ीर मक्सी की तरफ देखा। इसने गहरा सांस लेकर कहा, जेल पहुंचकर मैंने सुख का सांस लिया था और अब जिंदगी चैन और सुकून से गुजर रही है। जेल सुकून और चैन की जगह नहीं, मैंने चंद लम्हे इसकी तरफ हैरत से देखने के बाद कहा। एक ऐसा अज़ियत कदा है जिसमें बंदा हर लम्हा मरने की दुआ मांगता रहता है। पता नहीं तू कैसा है कि तुझे ये सुख चैन की जगह मालूम होती है। तूने अज़ियत कदा देखा नहीं मास्टर, नज़ीर मक्सी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। वो अज़ियत कदा जहाँ इंसान हाथ पाँव से आज़ाद होता है, लेकिन सांस ऐसे लेता है जैसे इसका दम घुट रहा हो, बात यूँ करता है जैसे इसके मुंह में ज़बान ही ना हो, और बेख्तियारी का ये आलम कि हंसना, मुस्कुराना और कह कहे लगाना तो बहुत दूर की बात है, रोना भी अपने इख्तियार में नहीं होता। किस दुनिया की बात कर रहे हो? सक्कर की जेल मैंने भी देखी है। तुम सक्कर जेल ही से तो यहाँ तक पहुँचे हो, मैंने कहा। हाँ, मैं सिटारजा से सक्कर पहुँचा और फिर सक्कर के घंटाघर पर मैंने एक पुलिस वाले की पिटाई कर दी, खूब जी भरकर मारा और फिर गिरफ्तार हो गया। 7 दिन बाद ही मैं सक्कर जेल में था। हवालात में पुलिस वालों ने मुझे खूब मारा, लेकिन पुलिस की मार सिटारजा में पड़ने वाली मार से बहुत कम थी। हवालात की अजियत इस गार जैसे कमरे की अजियत से बहुत कम थी। गार जैसा कमरा? मैं बुड़बुड़ाया। वो गार होगा या कमरा होगा? वो मुमकिन है कि किसी ज़माने में कल्ले का ज़मीन तो उस गोदाम हो। जब मुझे उसमें फेंका गया तो वो नीम तारीख गार था, सीलनज़दा चूहों चमगादड़ों से भरा हुआ था। मुझे इस गार में फेंकने वाले का ख्याल था कि मैं अगर बहुत ज़िंदा रहा तो 2-3 दिन रहूँगा, लेकिन मैं बहुत सख्त जान हूँ। जब 8-9 दिन बाद किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज़ लगाई, अबे ओ नज़ीर, अबे ओ नज़ीर, तो मेरे अंदर दम तोड़ती हुई जिंदा रहने की ख्वाहिश ने दोबारा सर उभारा और मैंने अपने अंदर बची कुची कुव्वत को जमा करके अपने जिंदा रहने की गवाही दी। आवाज़ किसने दी थी तुम्हें? मैंने पूछा। क्या तुम्हारे गोट के लोग जानते थे कि तुम्हें इस गार में फेंका गया है? नहीं, सब तो नहीं, लेकिन जिन लोगों ने मुझे फेंका था वो तो जानते थे। वो डेरे के वो 4 हट्टे कट्टे गुलाम जिन्होंने पहले मुझे ज़दोकोब करके नीम जान कर दिया और फिर वडेरे के हुक्म पर इस वीरान खार में फेंक दिया। तो गोया इन 4 बदमाशों में से एक ने तुम्हें आवाज़ दी थी, मैंने कहा। नहीं, उस आरी ने आवाज़ दी थी जिसे इत्तेफाक से मालूम हो गया था कि मैं इस वीरान गार में हूँ, नज़ीर मक्सी ने कहा। इस आरी की मदद से मैं गार से बाहर निकल आया, लेकिन बुहारी अपनी जान से हाथ धो बैठा। क्या मतलब? मेरा ख्याल है कि वडेरे ही ने इसे बाद में मरवा दिया। इसकी लाश गार के करीब ही पड़ी मिली थी, नज़ीर मक्सी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा। गार से बाहर आने के बाद मैं सिटारजा के अतराफ में कई दिनों तक भागता रहा, लेकिन जब महसूस हो गया कि वडेरे के कुत्तों से बच नहीं सकूंगा, तो फिर मैंने फैसला किया कि ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ वडेरे के कुत्ते मुझ तक पहुँच ना सकें। तुमने जुर्म क्या किया था? मैंने पूछा। जुर्म मैंने नहीं, मेरे भाई ने किया था, नज़ीर मक्सी ने कहा। वो तो जुर्म करके पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मुसीबत हमारे घर पर टूट गई। मेरा बड़ा भाई असल में वडेरे का मुंशी था। वडेरे के रिश्ते की एक बेवा बहन से इसके ताल्लुकात हो गए। ये बात जब वडेरे के इल्म में आई तो इसकी जान का दुश्मन हो गया। बस
میرے بھائی کے فرار ہونے اور وڈیرے کے آدمیوں کے وہاں پہنچنے میں چند گھنٹے کا فرق ہے۔ وڈیرے کی بہن تو میرے بھائی کے ساتھ فرار نہیں ہوئی، بعد میں پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوا، لیکن میرا بھائی وڈیرے کے کتوں کے جب ہاتھ نہیں آیا تو اس نے ہمیں برباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تو عجیب بات ہے، تم لوگ اس سے کہہ تو سکتے تھے کہ جس نے جرم کیا اسے سزا دی جائے۔ کہنے سننے کا موقع ہی کسے ملا؟ نذیر مکسی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ بھائی کے فرار ہونے کی تیسری ہی رات ہماری جھوپڑی جیسے مکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے اپنی بوڑھی ماں اور باپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بچ نہیں سکے۔ جلتی ہوئی چھت ان دونوں پر گر گئی تھی۔ وہ بھاری لکڑیوں کے بوجھ تلے دب کر مر گئے۔ میں بس اتفاقی سے بچ گیا تھا، اور پھر مجھ سے یہ بے وقوفی ہوئی کہ میں نے اسی رات وڈیرے کے پختہ اور بڑے مکان میں گھس کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی اور پکڑا گیا۔ اس کے بعد غار میں پھینکنے سے پہلے تک مجھے بہت اذیتیں دی گئیں۔ پھر تم سکر پہنچ گئے؟ میں نے اس کی کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے سوال کیا۔ ہاں، سکر پہنچنے کے بعد میرے ذہن پر وڈیرے کے کتوں کا خوف سوار تھا۔ میں جس شام سکر پہنچا تھا اسی شام میں حوالات میں تھا۔ پھر جب میں حوالات سے جیل پہنچا تو مجھے یوں لگا جیسے جہنم سے جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ شاید تمہارا خیال یہ تھا کہ سکر جیل تک وڈیرے کے آدمی نہیں پہنچیں گے؟ ہاں، اور میرا خیال ٹھیک تھا۔ 4 ماہ میں سکر جیل میں رہا، لیکن وہاں کوئی نہیں آیا۔ نذیر مکسی نے بیرک کی کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ابھی سپاہیوں کے راؤنڈ کا وقت نہیں ہوا۔ میں نے بھی کھڑکی کی سلاخوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہے تو لیٹ جاؤ۔ لیٹ تو خیر جاؤں گا، لیکن نیند کہاں آتی ہے؟ تمہارا کیس تو سکر کی کسی عدالت میں ہوگا؟ میں نے بات کو آگے بڑھانے کے لیے پوچھا۔ ابھی تک تو کوئی کیس نہیں بنا تھا، نذیر مکسی نے کہا۔ گزشتہ دنوں ہونے والے سیاسی ہنگاموں نے سکر جیل کو بھر دیا تھا۔ پھر مجھ جیسے لاوارث قیدیوں کو بڑی جیلوں کی طرف ہانک دیا گیا۔ اس طرح میں کراچی جیل میں پہنچ گیا۔ 4 دن پہلے جب جیلر راؤنڈ پر آیا تھا تو تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ تمہارا کیس کہاں چلے گا؟ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نذیر مکسی نے کہا۔ یہاں مجھے کون سی تکلیف ہے؟ روٹی وقت پر ملتی ہے اور جان جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں۔ تم تو پاگل ہو، کراچی بہت بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں کسی وڈیرے کے کتے کسی شریف آدمی کو کاٹ نہیں سکتے۔ تم آرام سے زندگی کے دن محنت مزدوری کر کے پورے کر سکتے ہو، آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، شادی کر لینا۔ آزادی، محنت مزدوری، شادی اور گھر بار کے خواب تو میں بھی اکثر دیکھتا رہتا ہوں، لیکن بھائی، میرے خواب میں اور حقیقت میں بہت فرق ہے۔ انسان اس فرق کو مٹا سکتا ہے؟ میں جاہل نہیں ہوں چانڈیو بھائی، نذیر مکسی نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ جانور کی طرح انسان بھی اپنے ریوڑ سے کٹ کر زیادہ دن نہیں رہ سکتا۔ کسی نہ کسی دن میں کورٹ کے کسی نہ کسی فرد سے ضرور ٹکراؤں گا۔ میرے ماں اور باپ تو مر گئے، لیکن دیگر رشتہ دار اور خاندان کے لوگ تو موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی مجھے دیکھ سکتا ہے، اور پھر اس کی اطلاع کسی نہ کسی طرح وڈیرے تک پہنچ سکتی ہے۔ اس انداز کی اطلاع تو جیل سے بھی پہنچ سکتی ہے۔ ضرور پہنچ سکتی ہے، نذیر نے کہا، اور پہنچی بھی ہوگی، لیکن جیل میں کسی کو بھیج کر مجھ سے بدلہ لینا وڈیرے کے لیے مشکل ہے، اس لیے اسے میرے باہر آنے کا انتظار ہوگا، اور میرا باہر جانے کا کوئی پروگرام نہیں۔ تو کیا جیل میں عمر گزار دو گے؟ زندگی پر جوانی تو قربان کی جا سکتی ہے، نذیر مکسی نے کہا، اور پھر میرے ذہن میں ایک منصوبہ بھی ہے۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ اوئے، اب سو جاؤ، امیر محمد کی کرخت آواز گونجی۔ بہت دیر ہو گئی تم لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے۔ ان دنوں امیر محمد رات کا مقدم تھا۔ اس وقت کئی جرم تھے، اور گزشتہ 6 سال سے وہ جیل کی روٹیاں توڑ رہا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ پہلے ایک خاد چھوڑو اور پھر بعد میں بات کرو۔ یہی وجہ تھی کہ سارے ہی قیدی اس سے خوف کھاتے تھے۔ پھر وہ تھا بھی بہت مضبوط۔ بیرک کے کئی قیدی اس کے ہاتھوں پٹ چکے تھے۔ میرے ساتھ ابھی تک اس کا کوئی پھڈا نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی میں لڑائی جھگڑے سے دور رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی
کہ امیر محمد کی آواز کے ساتھ ہی میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور بستر پر لیٹتے ہوئے میں نے نذیر مکسی کو بھی لیٹ جانے کا اشارہ کیا۔ میرا رویہ تم لوگ کے ساتھ پتہ نہیں کیوں نرم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ امیر محمد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، پوری بیرک میں سوائے تم دونوں کے کوئی اور بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ امیر محمد جھوٹ بول رہا تھا۔ بیرک میں کئی قیدی نیم دراز سرگوشیوں میں مصروف تھے اور امیر محمد کی قطار میں سونے والے 3-4 قیدی تو نہ صرف بیٹھے ہوئے تھے بلکہ چرس بھری سگریٹیں بھی پی رہے تھے۔ چرس کی بو پورے بیرک میں چکراتی پھر رہی تھی۔ خود امیر محمد بھی ایک لمبا کش لگا کر ہی ہماری طرف آیا تھا۔ جب امیر محمد چلا گیا تو میں نے دھیمی آواز میں کہا، اب سو جاؤ، باقی باتیں صبح کریں گے۔ اب باقی بچا ہی کیا ہے؟ نذیر مکسی نے بھی سرگوشی میں کہا۔ میں چاہتا تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا سکتا تھا، لیکن میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جیل کے گھنٹے نے رات کے 10 بجے کا اعلان کیا۔ ہمیں بیرک میں بند ہوئے تقریباً 4 گھنٹے ہو گئے تھے اور میں پورے 1 گھنٹے سے سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نیند تھی کہ آنکھوں میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ جیل ایک عجیب دنیا تھی۔ یہاں بھانت بھانت کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہر فرد ایک نئی بولی بولتا اور ایک حیرت انگیز کہانی سناتا تھا۔ میری اپنی کہانی بھی دوسروں کے لیے عجیب ہی تھی۔ اسے سن کر بھی یہاں کے بہت سے لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ مکسی کی اپنی کہانی بھی کم حیرت انگیز نہیں تھی۔ بظاہر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن جن عذابوں سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچا تھا وہ موت سے بڑھ کر ہی تھے۔ وہ قید خانہ جو کنویں اور غار جیسا تھا، تاریکی میں چوہے، چمگاڈریں، بدبو، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز اور نہ پینے کے لیے پانی، اور پھر زندہ رہنے کی آرزو۔ اگر بخاری اسے اس کیسے آزاد نہیں کرتا تو اس وقت اس غار جیسے قید خانے میں نذیر مکسی کی ہڈیوں کا پنجر ہوتا۔ اندرون سندھ سیاسی کارکنوں، رہنماؤں اور طلبہ لیڈروں کی گرفتاریاں زیادہ نہ ہوتی اور ضلعی جیلوں میں گنجائش رہتی تو نذیر مکسی کبھی بھی کراچی کی جیل تک نہیں پہنچتا اور میری ملاقات اس سے کبھی نہ ہوتی۔ میں نے پہلے ہی دن اس کی چمکتی ہوئی پیشانی پر شرافت کی مہر دیکھ لی تھی۔ وہ بیرک میں ایک طرف خاموش بیٹھا تھا۔ امیر محمد نے اسے اس جگہ بیٹھے رہنے کی ہدایت کی تھی۔ اصل میں وہ اس کے سونے کی مناسب جگہ بنانا چاہتا تھا۔ شام 7:30 بجے کے قریب امیر محمد نے اس کا بستر میرے قریب ہی ڈلوا دیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ نیا پنچھی ہے، اس سے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے جاتے جاتے یہ بھی کہا تھا کہ سکر سے یہاں پہنچا ہے، چہرے سے تو شریف آدمی لگتا ہے۔ جو چہرے سے شریف لگے سمجھ لو پکا بدمعاش ہے۔ امیر محمد کے اس تبصرے کے باوجود مجھے نذیر مکسی شریف ہی لگا۔ یہ بات میرے حلق ہی سے نہیں اترتی تھی کہ نذیر مکسی پکا بدمعاش ہے اور اس کا تعلق سندھ کے ڈاکوؤں کے کسی گروہ سے ہے۔ تمہارا نام تو مجھے معلوم ہو گیا۔ امیر محمد کے جانے کے بعد میں نے کہا، یہ بھی بتا دو کہ تم کس جرم میں آئے ہو؟ زندگی بچانے کے جرم میں یہاں تک پہنچا ہوں، نذیر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ یہاں تو زندگی خراب ہوتی ہے، بچے گی کہاں؟ میں نے زیر لب کہا۔ میرا خیال تم سے مختلف ہے، اس نے بیرک کی چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ نذیر بہت صاف ستھری سندھی بول رہا تھا۔ میں نے گفتگو کا آغاز ہی سندھی زبان میں کیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ سندھی ہے اور جب اس نے اپنا پورا نام بتایا تو مجھے خوشی ہوئی تھی کہ میرا اندازہ درست نکلا۔ میں نے سندھ کے بیشتر علاقے دیکھے نہیں تھے، لیکن ان علاقے کے لوگوں سے ضرور ملا تھا اور لب و لہجے سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ سامنے والا کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ نذیر مکسی کے سلسلے میں بھی میرا اندازہ ٹھیک ہی نکلا تھا۔ اگر میں سندھی زبان اور اس کے لب و لہجے میں بات نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ مکسی میرے آگے کھلتا ہی نہیں، لیکن 3-4 ملاقاتوں میں ہی اس نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ باوجود معاشی پریشانیوں اور مشکلات کے نذیر کے باپ نے اسے میٹرک کرا دیا تھا۔ میٹرک کے بعد وہ خیرپور یا سکر میں ملازمت کرنا چاہتا تھا۔ ملازمت کی تلاش میں اسے کئی سال لگ گئے۔ 18-19 سال کی عمر میں
تو اس نے میٹرک کیا تھا اور ملازمت کی تلاش میں وہ 22 سال کا ہو گیا۔ ابھی وہ تلاش روزگار سے مایوس نہیں ہوا تھا کہ اس کے بڑے بھائی نے اسے عذاب مسلسل کے حوالے کر دیا۔ وڈیرے کی بہن چاہے رشتے کی ہی کیوں نہ ہو، اس سے عشق کرنا کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ اس جرم کی سزا اس کے بھائی کو دی جاتی تو مکسی کو زیادہ افسوس نہیں ہوتا، لیکن وڈیرے کے کارکنوں نے تو اس کے ماں باپ کو زندہ جلا دیا تھا۔ اگر وہ بھی جھونپڑے جیسے گھر میں ہوتا تو ماں باپ کے ساتھ وہ بھی جل مرتا۔ نذیر مکسی نے بہت دنوں بعد وڈیرے کے خلاف کسی منصوبے پر غور کرنے کی بات کر کے مجھے مختلف سوچوں کے حوالے کر دیا تھا۔ کامیاب مجرمانہ منصوبے کے انجام سے میں واقف تھا۔ منصوبے پر کامیابی سے عمل درآمد کے بعد بھی انسان کو کسی پل سکون نہیں ملتا تھا، اور پھر اگر کسی وجہ سے ناکامی ہو جائے تو پھر جیل کی روٹیوں سے پیچھا چھڑانا ناممکن کی حد تک مشکل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نذیر مکسی کو کریدنا چاہتا تھا۔ اسے کسی منصوبے پر عمل کرنے سے بہتر یہاں سے نکل کر عزت سے زندگی گزارنے کا مشورہ دینا چاہتا تھا۔ اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں اسے میں بتانا چاہتا تھا کہ کسی انتقام کے چکر میں پڑ کر اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت دنوں تک اس سے گفتگو کرنے کے لیے موقع کی طاق میں رہا، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ جیل میں لاوارث قیدی کئی مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ میں اس دور سے گزر چکا تھا، اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ نذیر مکسی بھی بہت پریشان رہتا ہے۔ اس سے ملاقات کرنے جیل میں کوئی نہیں آتا تھا۔ قیدیوں کی جب ملاقات آتی تھی تو وہ بہت خوش بھی ہوتے تھے اور اداسی بھی انہیں کھیل لیتی تھی۔ گھر والوں کی آمد پر وہ خوشی خوشی اس بڑے سے ہال کمرے میں جاتے۔ اس کمرے کی کھڑکیوں پر نہ صرف سلاخیں لگی تھیں بلکہ مضبوط تاروں کی جالیاں بھی لگی ہوئی تھیں۔ ان جالیوں میں سے باہر والوں کی شکلیں تو نظر آتی تھیں، لیکن خفیہ انداز میں کوئی چیز دینا اور لینا مشکل تھا۔ پھر پورے کمرے میں سپاہی دندناتے ہوئے پھرتے رہتے۔ ایک ایک قیدی کے 3 4 4 رشتے دار، بیوی بچے باہر ہوتے اور وہ جالی کے قریب منہ لگا کر زور زور سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے یہ کمرہ مچھلی بازار بن جاتا، کسی کو کچھ سنائی دیتا اور کچھ نہیں۔ وکیل کہہ رہا تھا کہ ضمانت بہت جلد ہو جائے گی۔ اقبالی بیان نے معاملہ خراب کر دیا۔ پولیس بھی گھر پر چکا لگا رہی ہے۔ کلثوم کی شادی کی بات پکی ہو گئی ہے۔ ہم نے بہت چھپایا لیکن بات کھل گئی۔ رشیدہ خالہ نے رقم کا تقاضا شروع کر دیا ہے۔ اب میرے پاس زیور کہاں رہا، سب بک گیا۔ اب تو فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ تیرا بیٹا بھی باپ کے نقش قدم پر چل رہا ہے، دیکھنا وہ چند دنوں میں یہاں تمہارے پاس ہی ہوگا۔ جیل میں اب ایک پل بھی نہیں رہا جاتا، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو کر دے۔ اوئے بس کر، اب پیچھے ہٹ، دوسروں کو بھی موقع دے گا کہ نہیں؟ ہاں سب خیریت ہے۔ انجم کا نام مت لینا، اس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ کلو ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں آیا؟ جھگڑا نہیں ورنہ ابھی ڈنڈا بجا دوں گا۔ چل پیچھے ہٹ۔ میری ملاقات تو نہیں آتی، لیکن میں کسی نہ کسی انداز میں اس کمرے تک جب دل چاہتا پہنچ جاتا تھا۔ ایک دن میں نے نذیر مکسی کو بھی اس کمرے تک لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ چل نہیں سکا کیونکہ اس روز صبح اسے بی کلاس کے نئے آئے ہوئے قیدیوں کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ اے اور بی کلاس کے قیدیوں کی خدمت کرنے کے لیے بیرک کا ہر قیدی بے چین رہتا تھا، کیونکہ وہاں کھانے پینے کی ہر چیز بغیر طلب کیے مل جاتی تھی۔ میں بھی کئی بار ان قیدیوں کی خدمت کے لیے جا چکا تھا۔ خدمت کیا تھی؟ کھڑکیاں صاف کر دیں، ان کے کھانے کے برتن دھو دیے، صاف ستھرا پانی پینے کے لیے بھر دیا، بستر ڈال دیا اور چائے بنا دی وغیرہ وغیرہ۔ بی کلاس کے کچھ قیدیوں کا کھانا اکثر ان لوگوں کے گھروں سے آتا تھا۔ ان کا کھانا گیٹ سے اٹھا کر کھولیوں تک پہنچانا ہوتا تھا، پھر اسے گرم کرنا ہوتا تھا۔ بچ جاتا تو ہم خود کھا لیتے۔ بعض بی کلاس کے قیدی ایسے بھی ہوتے تھے جن کے نزدیک کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایسے قیدی عموماً سیاسی ہوتے تھے۔
گزشتہ دنوں جعلسازی کے الزام میں 3 بڑے آدمی گرفتار ہوئے تھے۔ ان پر سونا اسمگل کرنے کا الزام بھی تھا۔ جب نذیر مکسی کو پی کلاس کے قیدیوں کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تو مجھے ان قیدیوں کا ہی خیال تھا۔ میں نے سوچا تھا ممکن ہے کہ نذیر مکسی کو ان قیدیوں کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہو۔ بیرک بند ہونے کے بعد میں نے اس کی تصدیق کر لی۔ نذیر بہت خوش تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ تینوں قیدی بہت اچھے ہیں، وہ لوگ بہت جلد جیل سے باہر چلے جائیں گے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ارے وہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی لانچیں چلتی ہیں، کپڑے کا کاروبار ہے، باہر ملکوں میں بھی وہ کاروبار کرتے ہیں، جاپان امریکہ ہی نہیں عرب ممالک میں بھی ان کی تجارت ہے۔ نذیر مکسی نے کہا۔ اس کے چہرے سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ بہت دیر تک مجھے اس کی مسرت کا راز معلوم نہیں ہو سکا۔ میں نے بغیر سوالات کیے اس کی مسرت کا سبب معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ از خود نہیں کھلا تو میں نے پوچھ ہی لیا، کیا تم کل بھی ان لوگوں کی خدمت کے لیے جاؤ گے؟ ہاں، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب تک جیل میں رہیں گے مجھے بلائیں گے۔ اگر امیر محمد نے مجھے نہیں بھیجا تو وہ خود بلا لیں گے۔ انہوں نے کیا دیا ہے تجھے جو تو اتنا خوش ہے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ دیا تو خیر کچھ بھی نہیں، بس تسلی دی ہے، نذیر نے ادھر ادھر چوکنا انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ لوگ میرا کام کر دیں گے۔ کیا کام کر دیں گے تیرا؟ مجھے یہاں سے باہر نکالیں گے اور اپنی کسی لانچ پر ملازم رکھ لیں گے، نذیر مکسی نے آواز دبا کر کہا۔ کہہ رہے تھے کہ میں بس لانچ میں عرب ممالک اور کراچی کے درمیان سفر کرتا رہوں گا، کھانے پینے کا بھی ان کا اور تنخواہ بھی میرے تصور سے زیادہ۔ اوئے ان کے چکر میں مت پڑنا، کوسٹ گارڈز کی گولیوں کا نشانہ بن جائے گا، اور اگر بچ گیا تو پھر زندگی بھر جیل میں سڑ جائے گا۔ کچھ بھی ہو، میں نے فیصلہ کر لیا کہ وہی کروں گا جو یہ لوگ چاہتے ہیں۔ بال بچے دار اور شریف لوگ ہیں۔ ان تینوں میں سے 2 کے بچوں اور بیویوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، کھانا لے کر وہی آئی تھیں۔ وہ تو احساس بول رہی تھیں جیسے ان کے شوہر یہاں پکنک منانے آئے ہیں۔ ان لوگوں کی تو بہت جلد ضمانت ہو جائے گی، میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ نہیں، ضمانت جلدی نہیں ہوگی، نذیر مکسی نے کہا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ضمانت ہونے میں کم و بیش 1 ماہ لگ جائے گا۔ 1 ماہ؟ میں نے حیرت سے کہا۔ یہ لوگ 1 ماہ کہاں رہیں گے؟ رہیں گے، نذیر نے کہا۔ کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے بعد وہ لوگ ضمانت کی کوششیں کریں گے، اس سے پہلے وہ ضمانت کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ ممکن ہے کوئی خاص بات ہو، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ کچھ بھی ہو، ان کے کوئی چکر نہیں ہے، نذیر مکسی نے کہا۔ اس نے بہت تیزی سے میری بات کاٹی تھی۔ میں اپنے چکر میں ان سے مدد لوں گا۔ ارے ہاں، مجھے یاد آیا، تم نے وڈیرے کے خلاف بھی تو کوئی منصوبہ بنایا ہے۔ منصوبہ کیا ہے؟ نذیر مکسی نے کہا۔ میں سٹار جٹ جاؤں گا اور سالے کو قتل کر دوں گا۔ وہ بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ جب میں لانچ پر جاؤں گا تو میرے پاس ہتھیار بھی ہوں گے۔ تمہیں ریوالور یا رائفل چلانا آتا ہے؟ میں نے تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا۔ آتا تو نہیں، لیکن وہ لوگ مجھے لانچ پر ہی گہرے سمندر میں ہتھیار چلانا سکھا دیں گے۔ میں بہت جلد سیکھ جاؤں گا، اس کا مجھے یقین ہے۔ میں نے اس رات نذیر مکسی کو بہت سمجھایا کہ وہ ان کے چکر میں نہ آئے، لیکن اس کے دل میں تو ان کی باتوں نے گھر کر لیا تھا۔ 1 ہفتے بعد نذیر مکسی الٹا مجھے سمجھا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر مجھ پر کوئی سنگین کیس نہیں تو وہ لوگ میری بھی ضمانت کرا دیں گے۔ پہلے تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ باہر میرا کون کون ہے۔ میں نے اس کی باتیں توجہ سے سننے کے بعد کہا تھا، نہ مجھ پر کوئی سنگین کیس ہے اور نہ ہی باہر کوئی ایسا موجود ہے کہ جس کی مجھے فکر ہو۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، اس نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ تم میرے ساتھ لانچ پر رہنا، ہم دونوں ساتھ ہی کام کریں گے۔ میں نے تمہاری بات کی تھی، وہ تیار تو نہیں ہے، لیکن میں نے انہیں کسی نہ کسی طرح تیار کر لوں گا۔ کل ہی میں تمہارے لیے بات کروں گا۔ مجھے تمہاری طرف سے انکار کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے زور نہیں دیا۔ اب بھی بات نہ کرنا اور نہ ہی زور دینا، میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔
میں وہ کام زندگی بھر نہیں کروں گا جو کام وہ تم سے لینا چاہتے ہیں۔ یہ تمہارا خیال ہے، مجھ سے وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں لیں گے، نذیر مکسی نے کہا۔ سمندر میں مچھلیاں پکڑنا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ اگر مچھلیاں پکڑنا غیر قانونی کام نہیں تو پھر ہتھیار چلانے والی بات؟ مچھلیاں پکڑنے والوں کے درمیان دشمنیاں بھی تو ہوتی ہیں، مچھلیاں چھین لینے اور لانچوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں، کاروبار میں رقابت بھی ہوتی ہے، پھر ان لوگوں کا خیال ہے کہ کاروبار میں ترقی سے چلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بہت اچھا سبق پڑھایا ہے انہوں نے تمہیں، میں نے زیر لب کہا، لیکن تم میری یہ بات گرہ میں باندھ لو کہ وہ لوگ اسمگلر ہیں اور تم سے بھی یہی کام لیں گے۔ یہ بات میں نے ان سے کہی تھی، نذیر مکسی نے کہا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم جیسے دیہاتی اور بے وقوف آدمی سے کون پاگل اسمگلنگ کرائے گا؟ بات ان کی دل کو لگتی ہے، اسمگلنگ بہت ہوشیاری کا کام ہے، میں یہ کام تو کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے ہر زاویے سے نذیر مکسی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی سمجھ میں ایک بات بھی نہیں آئی۔ 2 ہفتے دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے۔ تیسرے ہفتے میں مجھے معلوم نہیں کیسے ان تینوں اسمگلروں سے پہلے نذیر مکسی کی ضمانت ہو گئی۔ اسے اپنی ضمانت سے ایک دن پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ باہر جا رہا ہے، لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا۔ ہاں، جیل سے باہر جانے سے تھوڑی دیر پہلے وہ میرے پاس آیا، اس کے چہرے سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو بہت ہی خوش نظر آ رہے ہو۔ میری ضمانت ہو گئی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آج شام میں باہر نکل جاؤں گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ ان لوگوں کی کوششوں سے ہوا ہے۔ 3 دن پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت جلد باہر ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنے اس مقدمے کی تفصیل انہیں بتا دی تھی جو ابھی تک کسی کورٹ میں چلا ہی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک وکالت نامے پر مجھ سے دستخط کرائے اور میری ضمانت ہو گئی۔ چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم باہر نکل کر جاؤ گے کہاں؟ کھارا در جاؤں گا، نذیر مکسی نے کہا۔ میرے رہنے کا بندوبست ان لوگوں نے کھارا در میں کیا ہے، بس 2-4 دن میں وہ لوگ بس باہر نکلنے ہی والے ہیں۔ جب وہ باہر آئیں گے تو مجھے کام پر لگا دیں گے۔ جیل کے گیٹ پر شاید کچھ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہاں، نذیر مکسی نے کہا۔ جس ٹیکسی کے قریب نیلے شلوار سوٹ میں ایک شخص کھڑا ہوگا، مجھے اس کے قریب جانا ہے اور وہ مجھے کھارا در پہنچا دے گا۔ وہی شخص میرے کھانے پینے کا خیال رکھے گا اور کراچی کی سیر بھی کرائے گا۔ جیل کے گیٹ سے باہر نکلنے سے پہلے ہی نذیر مکسی بی کلاس کے پارٹ کی طرف بھی گیا تھا۔ میں اسے جیل کے گیٹ تک جا کر رخصت کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس کا موقع نہیں ملا، کیونکہ وہ جب گیٹ کی طرف جا رہا تھا تو گنتی شروع ہو گئی تھی اور سارے قیدی جوڑی جوڑی بیرک کے سامنے بیٹھ رہے تھے۔ گنتی سے پہلے یا بعد میں کہیں جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ گنتی کے فوراً بعد ہی ہمیں بیرک کے اندر ہانک دیا جاتا تھا۔ بیرک کے پہنچنے کے بعد مجھے نذیر مکسی کی معلوم نہیں کیوں کمی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ جیل ایسا چڑیا گھر ہے جہاں پرندوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ آنکھ اوجل ہوا کسی کو اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ میرا اپنا خود بھی یہی حال تھا۔ نذیر سے پہلے بھی بہت آئے گئے تھے، ان سے تعلقات بھی بہتر تھے، لیکن جب وہ جیل سے گئے تو مجھے یہ سوچ کر خوشی ہوئی تھی کہ اچھا ہوا بیچاروں کی اس جہنم سے جان چھوٹ گئی، لیکن نذیر کے چلے جانے کا مجھے دکھ ہوا۔ میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نذیر کے جانے کے افسوس ہی میں بیٹھا ہوا تھا کہ امیر محمد میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ جماتے ہوئے کہا۔ آج تو نے بیرک میں کسی سے بات چیت بھی نہیں کی، طبیعت کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ بخار تو نہیں ہے نا؟ اس نے میرے قریب ہی بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بخار تو نہیں ہے، لیکن بدن ٹوٹ رہا ہے۔ ابے ٹوٹنے دو بدن کو، تو کس چکر میں پھنس گیا ہے؟ امیر محمد نے کہا۔ تیرا یار تو آج چلا گیا، کتنا شریف لگتا تھا سالہ، لیکن بڑی چالاکی سے اس نے اپنا معاملہ فٹ کیا اور یہاں سے چھوٹ گیا۔ معلوم نہیں
اس نے ان تینوں پر کیا جادو کر دیا تھا کہ ان تینوں نے اس پر جادو کر دیا؟ میں نے امیر محمد کی بات کاٹ کر کہا، میرا خیال ہے انہیں ناظر مقصد جیسے بھولے بھالے آدمی کی ضرورت تھی، انہوں نے اپنی قرض کے لیے ہی اس کی ضمانت کرائی ہے۔ ابے انہیں کیا باہر آدمی نہیں ملتے تھے جو جیل سے اس پاگل کو باہر نکالا؟ امیر محمد نے کہا اور پھر آواز دبا کر بولا، مجھے تو کسی چھوکری وغیرہ کا معاملہ لگتا ہے۔ ممکن ہے نذیر نے انہیں چھوکری، ان تینوں کو چھوکریاں بھی بہت ملتی ہوں گی۔ میں نے طنزی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کسی چھوکری کے لالچ میں وہ اتنے پاپڑ نہیں بیل سکتے۔ میرے خیال میں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ شاید معاملہ نذیر مکسی کی سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی، پر اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں نے کہا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ کسی بڑے چکر میں پھنس جائے گا۔ بڑا چکر کیا ہو سکتا ہے؟ امیر محمد نے خود کلامی انداز میں کہا، چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، اسمگلر ہیں سالے، اسے بھی اس دھندے سے لگا دیں گے۔ میرا خیال ہے نذیر مکسی میں اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس میں کسی صلاحیت کی ضرورت ہی نہیں، امیر محمد نے کہا، بس دلیری کی ضرورت ہے کہ وقت پڑے تو 10-20 کو ٹھکانے لگا کر فرار ہو جائے۔ میرا تو خیال ہے کہ نذیر مکسی نے کبھی چوہے کو بھی نہیں مارا ہوگا۔ میں کل ضرور معلوم کروں گا کہ چکر کیا ہے، امیر محمد نے کہا اور چند لمحے میرے چہرے کو گھورنے کے بعد بولا، سنا ہے کل صبح تلاشی ہوگی، اگر تیرے پاس چرس، تم تو جانتے ہی ہو کہ ایسا کام میں کرتا ہی نہیں۔ میں نے اسے فکرہ پورا کرنے نہیں دیا۔ ابے بات تو سن لے، امیر محمد نے کہا، اگر تیرے پاس کوئی چرس وغیرہ رکھوانے کی کوشش کرے تو مجھے بتا دینا۔ سب جانتے ہیں کہ تو شریف آدمی ہے اور تیری تلاشی بھی برائے نام ہوتی ہے۔ نہیں، اس سلسلے میں میرے قریب بھی کوئی نہیں آتا۔ اپنے کنستر کا خیال رکھنا، تالا تو لگاتا ہے نا تو؟ میرے کنستر میں ہوتا ہی کیا ہے جو تالا لگاؤں؟ بس 2 جوڑے کپڑے، اور کپڑے کوئی چراتا نہیں ہے۔ صبح اٹھ کر کپڑے جھاڑ جھوڑ لینا، میرا خیال ہے ناشتے سے پہلے ہی سب کچھ ہو جائے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تو آج ایسی بات کیوں کر رہا ہے، اس سے پہلے تو کبھی تو نے ایسی بات نہیں کی۔ ابھی پتہ نہیں کیوں مجھے تجھ سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ شکریہ، تیری ہمدردی کا میں خیال رکھوں گا، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ امیر محمد تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ اس کی ہمدردی مجھے خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ بہت خطرناک آدمی تھا، اپنی بلا دوسروں کے سر ڈالنے کا ماہر۔ یہی نہیں، وہ بیرک میں سگریٹ، صابن، کپڑوں اور چرس کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ قیدیوں کے کپڑوں کی خرید و فروخت کے ساتھ ہی وہ نئے آنے والے ضرورت مند قیدیوں کو سگریٹ وغیرہ ادھار دیتا اور پھر ان کے کپڑے چھین لیتا تھا۔ اچھے کپڑے چھین کر پھٹے پرانے کپڑے انہیں پہنا دیتا اور ان کے اچھے کپڑے کسی ضرورت مند قیدی کو بیچ دیتا۔ وہ ہماری بیرک ہی میں نہیں، پکے قیدیوں کی بیرک میں بھی چرس سپلائی کرتا تھا۔ دوسری صبح بیرک سے باہر نکلنے تک میں اپنے کنستر کے پاس ہی رہا۔ بیرک سے باہر آنے کے بعد بھی میری نگاہ اپنے کنستر پر ہی تھی۔ بیرک کے باہر آنے کے بعد گنتی ہوئی اور پھر ناشتہ آ گیا، تندور کی آدھی روٹی اور 1 مگ چائے۔ ناشتے کی تقسیم کا مطلب یہی تھا کہ اب تلاشی نہیں ہوگی۔ امیر محمد نے ناشتے کے بعد قیدیوں کو 3، 5 اور 7 کی ٹولیوں میں تقسیم کرنے کے بعد مختلف کاموں پر بھیجنا شروع کیا۔ مجھے حسب معمول باغیچے میں بھیجا گیا تھا۔ مجھے یہ فکر تھی کہ بی کلاس والے اسمگلروں کی طرف کس کو بھیجا جاتا ہے، لیکن صبح مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ امیر محمد نے اس طرف کس قیدی کو بھیجا۔ رات مجھے پتہ چلا تھا کہ بی کلاس کی طرف ولید خان کو بھیجا گیا تھا۔ ولید خان سے میری دوستی تو کیا سلام کلام بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں نے اس سے ملاقات کی اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ لوگ کیسے ہیں، انہوں نے نذیر مکسی کو کس کام پر لگانے کا فیصلہ کیا تھا،
کیا انہوں نے ولید خان کی ضمانت کرانے کی بھی بات کی یا نہیں؟ میں نے وہ سب کچھ ولید خان سے باتوں باتوں میں پوچھا تھا اور اس کی گفتگو سے مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ ولید خان کا پہلا فکرہ ہی حوصلہ شکن تھا۔ کتے کی نسل ہیں سالے، باتیں یوں کرتے ہیں جیسے جیل کے سارے قیدی ان کے غلام ہوں۔ نذیر مکسی تو ان کی بہت تعریف کرتا تھا۔ الو کا پٹا تھا نصیرہ، اسے انسان پہچاننے کی تمیز کہاں تھی؟ ولید خان نے کہا۔ بس اب وہ 2-4 دن کے مہمان ہیں، سنا ہے کہ ان کی ضمانت ہونے والی ہے۔ آج ان کی ایڈوکیٹ ان سے ملنے آیا تھا۔ جیلر نے انہیں اپنے دفتر بلا لیا، اس لیے میں ان لوگوں کی بات چیت تو سن نہیں سکا، لیکن ایڈوکیٹ سے مل کر آنے کے بعد ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ ضمانت کے فوراً بعد وہ ایران جائے گا۔ وہ جو ان میں زیادہ عمر کا ہے، غلام قادر نام ہے سالے کا، بہت ہی شاطر لگتا ہے، اس کا سونے کا کاروبار ہے، وہ باتیں بھی بہت کم کرتا ہے، دوسرے دونوں اس کی عزت بھی بہت کرتے ہیں۔ میرا تو اندازہ ہے کہ وہ دونوں اس کے ملازم ہیں، لیکن ملازم بھی سالے ایک کلاس کے ہیں۔ ان دونوں کے بیوی بچوں کو میں نے دیکھا، رئیس اعظم کی اولاد لگتے ہیں سالے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے تجھ سے ٹھیک سلوک نہیں کیا، میں نے زیر لب کہا۔ وہ سالے میرے ساتھ کیا غلط سلوک کریں گے؟ میں نے خود انہیں گھاس نہیں ڈالی، ان جیسے 25 میری جیب میں رہتے ہیں، وہ تو مجبوراً بس پڑا ہوا ہوں یہاں، ورنہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں، ولید خان نے کہا۔ ولید خان کے سلسلے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ منگو پیر پر اس کی ایک چھپر ہوٹل ہے۔ اس ہوٹل میں وہ کچی شراب اور چرس کا دھندا کرتا تھا کہ اس کی پولیس سے بھتے پر انبن ہو گئی اور پولیس والوں نے اسے اٹھا لیا۔ اب اس کے علاقے کے پولیس والوں سے مذاکرات ہو رہے تھے، خیال یہی تھا کہ وہ چند دنوں بعد باہر ہو جائے گا۔ پھر بھی وہ 3-3.5 ماہ سے جیل میں تھا۔ جیل سے باہر نکلنے کی اس نے اپنی سی بہت کوشش کی تھی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ تم نے اپنے بارے میں ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں یار، میں کوئی چور اور بزدل ہوں جو اپنے بارے میں چھپانے کی کوشش کروں گا؟ ولید خان نے اکڑ کر کہا۔ میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میرا اپنا ذاتی کاروبار ہے، شراب خود کشید کرتا ہوں، بس پولیس والوں سے کچھ پھڈا ہو گیا، مگر بہت جلد باہر ہو جاؤں گا۔ میں سمجھ گیا کہ ولید خان کے بڑے بول اسے لے ڈوبے ہیں، ورنہ وہ اس کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرتے۔ میں نے مقدم سے کہہ دیا ہے کہ میں کل B کلاس والوں کے پاس کام پر نہیں جاؤں گا۔ کیا کہا امیر محمد نے؟ امیر محمد اپنا یار ہے، کہہ رہا تھا کہ کسی دوسرے قیدی کو بھیج دے گا۔ اس گفتگو کے بعد زیادہ دیر ولید خان کے ساتھ بیٹھنا بیکار ہی تھا، اس لیے میں اٹھ کر اپنے بستر پر آ گیا۔ جیلر کی مہربانی سے جب تک وہ تینوں اسمگلر B کلاس میں رہے، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح نذیر مکسی کے بارے میں کچھ معلوم کروں، لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ خود ان کے پاس کام پر جاؤں گا، لیکن اس فیصلے تک پہنچنے میں مجھے دیر ہو گئی تھی، کیونکہ جب میں نے امیر محمد سے بات کی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹے جانی، وہ سونے کی چڑیاں تو اڑ گئیں۔ کب؟ میں نے قدرے تیز آواز میں کہا۔ کل تو تم نے غوث علی کو ان کے پاس کام پر۔ ہاں، غوث علی کے سامنے ہی وہ لوگ جیل بند ہونے سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے یہاں سے چلے گئے۔ کیا ضمانت ہو گئی ان کی؟ ان پر کوئی کیس ہی نہیں بن سکا، امیر محمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بڑی مچھلیاں چھوٹے جال میں کہاں آتی ہیں؟ ہمارے قانون کا جال بہت چھوٹا ہے۔ جال چھوٹا نہیں، جال پھیلانے والے مچھیرے ناکارہ اور راشی ہیں، میں نے کہا۔ اب تو مجھے نذیر مکسی کے بارے میں کبھی کچھ نہیں معلوم ہو سکے گا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ امیر محمد نے کہا۔ اگر وہ جرائم کی دنیا کی طرف گیا ہے تو پھر یہاں ضرور آئے گا، دیر سویر ہوگی لیکن آئے گا ضرور۔ خدا اسے یہاں نہ لائے، میں نے نذیر مکسی کے معصوم اور توانا چہرے کو تصور میں ابھارتے ہوئے کہا۔ ان تینوں B کلاس والوں کے جانے کے بعد رفتہ رفتہ نذیر مکسی کا خیال اور یاد میرے ذہن میں ابھرنے اور ڈوبنے والے بے ربط اور بے معنی خیالات اور تصورات کے پس منظر میں کہیں کھو گئی۔ جیل میں دن رات کاٹنا جوئے شیل لانے کے برابر نہیں، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔
لیکن دن کٹ ہی جاتے ہیں۔ نذیر مکسی کے جانے کے بعد 8 ماہ بھی کٹ گئے۔ ان 8 ماہ میں نذیر مکسی میرے ذہن سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا تھا کہ ایک شام جب میں بیرک کے سامنے دوسرے قیدیوں کے ساتھ گنتی کے لیے بیٹھا تھا کہ میں نے نذیر مکسی کو دیکھ لیا۔ اسے 2 سنتری سہارا دے کر بند باٹ کی طرف لے جا رہے تھے۔ نذیر مکسی کو ٹھیک طرح چلنا بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی شرابی کی طرح ہی ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دل تو چاہا کہ میں اسے آواز دیتے ہوئے اس کی طرف دوڑ پڑوں، لیکن گنتی کے وقت جوڑی جوڑی بیٹھنے کے بعد جوڑی توڑ کر اٹھنا جرم تھا اور اس کی سزا اسی وقت دی جاتی تھی، اس لیے میں نے ضبط کیا۔ بند وارڈ ہماری بیرک اور چکر کے درمیان دائیں طرف تھا۔ اس وارڈ کی کھولیوں میں عموماً خطرناک ملزموں کو رکھا جاتا تھا، یا پھر یہ کھولیاں ان کا مقدر تھیں جن کو سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ جب نذیر مکسی میری طرف دیکھے بغیر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں نے سوچا، کیا نذیر اتنا خطرناک ہو گیا کہ اسے بیرک کے بجائے کھولی میں رکھا گیا ہے؟ پتہ نہیں وہ کس جرم میں دوبارہ یہاں آیا ہے۔ اگر وڈیرے کو ٹھکانے لگا کر آیا ہے تو پھر پھانسی اس کا مقدر ہے۔ یہ کیسا انتقام ہے کہ انتقام لینے والا بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ گنتی کے بعد میں بیرک میں چلا گیا اور رات گئے تک نذیر مکسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی نہ کسی انداز میں بند باٹ کی طرف ضرور جاؤں گا تاکہ نذیر کے بارے میں کچھ معلوم کر سکوں۔ دوسری صبح باوجود کوشش کے میں بند باٹ کی طرف نہیں جا سکا، لیکن میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ نذیر کو سخت پولیس مقابلے کے بعد گرفتار کیا گیا ہے اور اس کا تعلق کسی خطرناک گروہ سے ہے۔ یہ معلومات تشنا اور ناکافی تھیں۔ میں نذیر سے خود ملنا چاہتا تھا۔ 4 دن کی مسلسل کوشش کے بعد میں آخرکار نذیر مکسی کی کھولی تک پہنچی گیا۔ مکسی، میں نے کھولی کے سامنے کھڑے ہو کر تیز سرگوشی کی۔ میری پہلی سرگوشی تو شاید اس کے سر سے گزر گئی۔ چند لمحے انتظار کر کے میں نے پھر کہا، نذیر مکسی۔ وہ دیوار کے سہارے گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ میری دوسری آواز پر اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بھی ادھ کھلی تھیں۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح دیکھتا رہا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تم ہو چانڈیو؟ تم؟ ہاں میں ہوں۔ تم کیسے ہو؟ بہت برا ہوں، وہ بیٹھے بیٹھے ہی دروازے کی طرف کھسکتے ہوئے بولا۔ بہت برا ہوں چانڈیو، بہت برا۔ سب الٹ ہو گیا۔ آخر ہوا کیا؟ جو کچھ سوچا تھا بس وہ نہیں ہوا، مکسی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ عرب کے سمندر سے بندر روڈ کے تھانے تک سب کچھ ہو گیا۔ 21 دن تھانے میں گزار کر یہاں پہنچا ہوں۔ میں نامی گرامی اسمگلر ہوں اور مجھ پر 2 کوسٹ گارڈز کو قتل کرنے کا الزام بھی ہے۔ اب شاید میں پھانسی سے بچ نہیں سکوں گا۔ وہ لوگ جنہوں نے تیری ضمانت کرائی تھی اور جن کے لیے تو کام کر رہا تھا، وہ تجھے لازمی طور پر یہاں سے چھڑائیں گے۔ میں ان کے گناہ کی سزا بھگتنے ہی تو یہاں آیا ہوں۔ وہ مجھے کیسے چھڑائیں گے؟ وہ تو مجھے اب پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے، مکسی نے کہا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میں نے چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نذیر مکسی سے کئی سوال کیے اور اس کے جوابوں سے جو کہانی ترتیب پائی وہ بڑی بھیانک تھی۔ نذیر مکسی نے بتایا کہ وہ تینوں ایک بڑے معاملے میں پھنسے ہوئے تھے اور گرفتاری سے بچنے کے لیے بھی جیل میں پناہ لی تھی۔ یہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے اپنے خلاف ہونے والی تحقیقات کا رخ نذیر کی طرف موڑ دیا اور اسے کھلے سمندر میں چند ساتھیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ نذیر مکسی کبھی سمندر اور کبھی کسی نہ کسی ملک اور شہر میں بھاگتا رہا۔ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کسی کے ہاتھ نہ آئے اور مختلف ایجنسیوں کے لوگوں کو ڈوج دیتا رہے۔ نذیر کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اس کی قدم قدم پر مدد کرتے رہے۔ آخر ایک رات اسے گھیر لیا گیا۔ اس کے ساتھ جو 3-4 افراد تھے وہ پولیس سے مقابلہ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ گرفتاری کے بعد CIA نے نذیر مکسی سے وہ کچھ قبولوا لیا جو اس نے کبھی کیا بھی نہیں تھا۔ 8-9 ماہ پیشتر اس نے غلام قادر کی لانچ پر قبضہ کیا
اور اس کے ذریعے اسمگلنگ کرنے لگا۔ ایک رات ایک مقابلے میں اس نے 2 کوسٹ گارڈز کو ہلاک کیا اور فرار ہو گیا۔ اس وقت اس کی لانچ میں سونے کے ہزاروں بسکٹ تھے۔ وہ بسکٹ اس نے گرفتاری کے خوف سے سمندر میں پھینک دیے، اور اس رات کے بعد اس کی اور اسے گرفتار کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والی کئی ایجنسیوں کی آنکھ مچولی چلتی رہی، اور پھر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے ایک مرحلے پر لمبی سانس لے کر کہا، یہ سب کچھ مجھے قبول کرنا پڑا۔ میں نے ٹارچر بہت دنوں برداشت کیا، لیکن کب تک؟ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مر جاؤں، لیکن بہت سخت جان ہوں، مر نہیں سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک شخص نے اپنی بلا تمہارے سر ڈال دی؟ ہاں، جس نے مجھے قربانی کا بکرا بنایا، اس کا نام غلام قادر ہے۔ اس نے لانچ کی چوری کی رپورٹ درج کرائی تھی، نامعلوم اسمگلر کے نام سے۔ جتنی رپورٹیں اس کے خلاف تھیں وہ سب اب میرے نام ہو گئی ہیں۔ غلام قادر مجھے CIA کے تھانے میں مجسٹریٹ کے سامنے شناخت کرنے آیا تھا۔ اس نے بیان دیا کہ اس نے مجھے کئی بار سمندر میں دیکھا ہے، اور یہ کہ میں مشہور اسمگلر ہوں، میرے کئی نام ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پولیس اور CIA نے اس کے بیان پر یقین کر لیا؟ کیوں نہیں کریں گے؟ سب ملی بھگت ہے، مکسی نے کہا۔ پھر مجھ پر اتنا تشدد ہو رہا تھا کہ مجھے جرم قبول کر کے جان چھڑانی پڑی۔ عدالت میں ہر جرم سے انکار کر دیتے۔ ان لوگوں نے بہت پکا کام کیا ہے۔ CIA نے ہی میرا بیان مجسٹریٹ کے سامنے لیا ہے۔ اب مقدمہ اس بیان پر چلے گا۔ میرے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ میں اس سے بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن میں زیادہ دیر وہاں رک نہیں سکا۔ اس ملاقات کے بعد کوشش کے باوجود میں پھر کبھی مکسی سے مل نہیں سکا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح سکت جیل میں منتقل ہو گیا تھا۔ ممکن ہے وہ اس خیال سے سکت جیل چلا گیا ہو کہ وہاں سے کسی طرح فرار ہو کر وڈیرے سے بدلہ لے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جیل سے فرار ہونا آسان کام نہیں، اور مکسی جیسے لوگ کبھی جیل سے فرار ہو ہی نہیں سکتے۔ جیل میں قیدیوں کو اخبار کی سہولت نہیں، اگر ہوتی تو سال 6 ماہ میں یہ خبر ضرور پڑھ لیتا کہ ایک نامی گرامی اسمگلر اور قاتل نذیر مکسی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے۔